अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा ब्रॉड कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, जेंजी नेपाल की हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, भारत की हो, सब जाग चुके हैं। अब भारत का नंबर है, लेकिन पाकिस्तानी कब जागेंगे, पाकिस्तानी कहाँ जा रहे हैं, ये आपको मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट डील मुलाकातों का आगाज़ हो चुका। ये नया हनी ट्रैप है, किसको क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा। दुबई ने जो है वो हमारे सेनेटर्स को दाखिल होने पे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और फिर मैं देखता हूँ कि शेर अफजल मरवत और फलां जितने भी लोग हैं, इनकी तो दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनका क्या होगा। तो आज जिस मौजू के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है वो भारत के अंदर काकरोच जनता पार्टी है। पाकिस्तान की अदाद व शुमार रखने और कहाँ कहाँ की यूथ क्या कर रही है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बुशरा बेगम से उनकी बहन और बेटी और भाभी मिली हैं। मैं आपको कबल अज़ वक्त बता देता हूँ कि इसी मई के महीने में बिफोर ईद या जस्ट आफ्टर ईद या ईद के दिन इमरान खान साहब की एक बहन जो नौरीन खान साहिबा हैं वो भी मिलेंगी। बाहर आके कुछ बयान नहीं करेंगी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान डील मुलाकातों का आगाज़ हुआ, ये मामला क्या है और ऐसे हुआ क्यों, और ये सारे मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, बेहतरी आ रही है, यूथ जो है वो बड़ी तादाद में जमा हो रही है। और आप देखिए कि भारत के अंदर जो काकरोच जनता पार्टी है वो थोड़े ही अरसे में बनी, और बनते बनते कुछ ऐसा हुआ कि उनके सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब छोड़ दें, टिकटॉक तो भारत के अंदर है नहीं है, फेसबुक को भी छोड़ें, एक्स को भी फारिग कर दीजिए। तो साहिबो, काकरोच जनता पार्टी CJP के इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़े ही वक्त में 18 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी BJP जो इस वक्त हुकूमत में है, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर जो हैं वो 8.8 मिलियन यानी कि 88 लाख हैं। काकरोच जनता पार्टी CJP के बनने की असल वजह, और इस पर मोदी हुकूमत BJP का सख्त रद्द अमल दर्ज झैल, ये चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। काकरोच पार्टी क्यों बनी, आगाज़ कैसे हुआ। साहिबो, ये पार्टी मई 2026 के वस्त में भारतीय नौजवानों की बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक्स जैसे मसाइल पर गुस्से और तंज के नतीजे में वजूद में आई। पाकिस्तान में क्या बेरोज़गारी नहीं है, क्या नौजवान नहीं भाग रहे। मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ, इस साल कितने लोग मुल्क से भागे हैं। क्या वहाँ बिजली नहीं जाती, क्या बिजली के बिल महंगे नहीं हैं, क्या पेट्रोल महंगा नहीं है, क्या अदलिया नकारा नहीं है, क्या वहाँ कोई चीज़ है ऐसी। साहिबो, भारत के अंदर जो है उन्होंने इस बात के ऊपर पार्टी बना दी कि नौजवान बेरोज़गारी थी और महंगाई थी, जबकि भारत के अंदर तो 16 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, या 30 रुपये कर लें, हमारे यहाँ तो 250 से 450 हो गया। हमारा नौजवान कहाँ है, हमारा नौजवान पता क्या है, 3 करोड़ 80 लाख बच्चों की बात हो रही है, नौजवानों की नहीं। इंक्लूडिंग नौजवान भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, जिनको स्कूल जाना है 4 साल की उम्र से। इनकी तादाद 2 करोड़ 60 लाख से कम मैक्सिमम 3 करोड़ तक है। और फिर हमारी यूथ जो है वो टिकटॉक देख रही है, वो मैरी की और फलाने ठींगे की वीडियोस देखती है और फलां चीज़ें करती है। आगे बढ़िए। अब चीफ जस्टिस का मुतनाज़ा बयान सामने आया था 15 मई 2026 को। एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मुबैना तौर पर एक सख्त तबसरा किया, जिसमें उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों का मुवाजना काकरोच अशरात और सोसाइटी के तफीले से किया। अगरचे उन्होंने अगले ही दिन वजाहत की कि उनका इशारा सिर्फ जाली डिग्रियां रखने वालों की तरफ था। चीफ जस्टिस ने बयान की वजाहत भी की, लेकिन तब तक नौजवानों में शदीद गुस्सा फैल चुका था। और जिस चीज़ के साथ चीफ जस्टिस ने साहिबा मुवाजना किया, भारतीय नौजवानों ने सल्यूट है भारतीय नौजवानों को। उन्होंने क्या किया, पार्टी का नाम ही काकरोच जनता पार्टी रख लिया। हुई ना बात। मुझे बेशुमार लोग भारत से सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आज आप कमेंट में लिखिए कि आप भारत से कहां से मुझे सुनते हैं। दूसरा देखिए जी, 2 तंज के ज़रिए एहतजाज। 16 मई को अभिजीत दीपके नामी एक नौजवान ने सोशल मीडिया एक्स पर एहतजाजन एक तंजिया मुहिम शुरू की और कहा कि आओ सब काकरोच मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उन्होंने उसे काकरोच जनता पार्टी का नाम दिया, जिसका नारा है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, सुस्त और बेरोजगार लोगों की आवाज़। आप भी बनाए ना।
نوجوانوں کے مسائل کی عکاسی یہ ہوئی کہ یہ محض ایک مذاق نہیں رہا، بلکہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے مودی حکومت کے دور میں نوجوانوں کی نوکریوں کی کمی، معاشی تنگی اور آزاد میڈیا کی بندش جیسے سنگین مسائل کو میمز کے ذریعے اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گوری مسائل ہے سوشل میڈیا۔ اگر آپ اس کے ذریعے چاہیں تو انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جانوروں کے جسم کے اوپر انسانوں کے منہ لگاتے ہیں۔ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں میرے کشمیر سے، پنجاب سے، میں جان بھی رہا ہوتا ہوں، جعلی اکاؤنٹ بنا کے، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، وہ تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، میمز بنائی اور یہ کام جب انہوں نے اس کے ذریعے مسائل کو، سنگین مسائل کو اٹھانا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ چند دنوں میں کروڑوں نوجوانوں کی آواز بن گئی۔ صاحبو، اب بنگلہ دیش تقریباً 45 سے 50 ملین، 4.5 سے 5 کروڑ نوجوان ہیں، جن کی عمریں جو ہیں وہ 15 سے 29 سال ہیں۔ صاحبو، نیپال میں تقریباً 6 سے 7 ملین، 60 سے 70 لاکھ نوجوان ہیں، جن کی عمر 16 سے 40 سال ہے۔ نیپالی قانون کے مطابق نوجوان کی عمر جو ہے وہ 16 سے 40 سال نوجوان گنا جاتا ہے۔ صاحبو، سری لنکا میں تقریباً 4.5 سے 5 ملین، یعنی کہ 45 سے 50 لاکھ نوجوان، جن کی عمر 15 سے 29 سال ہے۔ صاحبو، پاکستان کی کل آبادی 25 کروڑ مان لیتا ہوں، نئی مردم شماری کا میں انتظار نہیں کرتا۔ 25 کروڑ میں سے 60%، حالانکہ 63% ہیں، نوجوان ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس 25 کروڑ ملک کی آبادی کے 60% نوجوان ہوں، اس کا تناسب کچھ نہیں تو 15 کروڑ تو بنتا ہے نا۔ مجھے بتائیں، ان میں سے کوئی 15 کروڑ ہے؟ ان میں سے کوئی اتنی بڑی تعداد میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب 25 میں سے 15 کروڑ لوگ، صاحبو، یا 13 کروڑ کر لیتا ہوں، بلکہ 12 کروڑ رکھتے ہیں ان کو، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہوں تو وہ تبدیلی کیوں نہیں لا سکتے؟ ایک سوال ہے نا صاحب، وہ تبدیلی اس لیے نہیں لا سکتے، وہ 95% لوگ نا، وہ کبوتر بلی کو دیکھ کے جیسے آنکھیں بند کرتا ہے نا، یہ آنکھیں چرا لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ ظلم ستم جبر ہو رہا ہو تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستانی کہاں جا رہے ہیں، ہوا کیا، یہ نوجوان کر کیا رہے ہیں، یہ اوورال پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ ایک سروے آیا تھا کہ 95% پاکستانی ملک کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جائے جہنم میں، معذرت کے ساتھ، ہم بلیڈی سویلین کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، تو وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور بہتر مستقبل اور روزگار کی تلاش میں رواں سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران 2.5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک چلے گئے۔ 1.5 لاکھ مزدور، 1000 سے زائد ڈاکٹر، 2000 انجینئر، 1600 سے زائد اکاؤنٹنٹس اور 500 سے زائد آئی ٹی ماہرین ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ جرنیل ریٹائرڈ ہونے کے بعد کیوں ملک چھوڑتے ہیں؟ یہ جرنیلوں کو ایکسٹینشن کیوں ملتی ہے؟ یہ ریٹائرڈ ہو بھی جائیں تو نادرا کے فلانے کے ٹینگے کے چیئرمین کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ بلیڈی سویلین پاکستانی، انہیں روزگار نہیں ملتا، بے روزگاری ہے، معاشی بحران ہے، غربت ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لا قانونیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ستم ہے۔ یہ 2.5 لاکھ لوگ جو بیرونی دنیا میں گئے اور ان میں سے 1 لاکھ بندہ بھی احتجاج کرنے باہر نکل آتا تو باقی 25 کروڑ کو انصاف دلا سکتے تھے، روزگار بھی آ سکتا ہے۔ اور بھائی کیا یہ بات درست ہے؟ فیصلہ آباد والوں مجھے بتاؤ کہ عمران خان کے دور میں وہاں پہ مزدور نہیں ملتے تھے نا، لنگر خانے تھے، رہائش ملتی تھی، ساری چیزیں تھیں، ملک بہتر ہو رہا تھا۔ آج یہ جو نظام ہے یہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے نہیں چل رہا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا، بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ کس کس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور جب یہ ملک، یہ نظام نہیں چل رہا، خان صاحب جیل میں ہیں، صحبتیں برداشت کی، برا وقت گزر گیا، تو وہ عوام کی وجہ سے ہے نا۔ تو آج یہ کیوں باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بالکل یہ ہو رہا ہے۔ اب خان کیا جواب دے گا؟ ڈیل تو تب ہوگی نا، ایک پروپوزل سامنے رکھا جائے گا۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ بیرون ملک بھاگنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر رہ کے اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست ماں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ ماں چڑیل بن چکی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کریں گے تو کچھ ہوگا نا۔ تو صاحبو آپ دیکھیے، بشرا بیگم سے ملاقات ہوئی، ان کی صاحبزادی کی اور ان کی بھابھی کی، باہر آ کے کچھ نہیں بتائیں گے، خبریں چھوٹی موٹی آ رہی ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز ہے، خان صاحب فٹ ہیں لیکن آنکھ خراب ہے، 2 جملے ہیں نا۔ اب نورین خان صاحبہ کی ملاقات ہوگی عید
کے روز عید سے پہلے یا عید کے بعد، لیکن زیادہ چانس ہے عید سے پہلے ہوگی۔ وہ نورین خان صاحبہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ باہر آ کے تو بولیں گی نہیں، اگر بولیں گی تو احسان نیازی ہے نا ہمارے پاس، طوطے کی جان میری مٹھی میں، یعنی کہ فوجیوں کی مٹھی میں، تو وہ بھی ملاقات ہو جائے گی، باہر آ کے نہیں بولیں گے۔ ایک ٹیسٹر ہے، اچھا ٹیسٹر میں تو پہلی کامیابی ہے کہ وہ بولیں گے نہیں، ملاقات ہوگی، پھر نورین کے آپا کے بعد جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جائیں گی، جو تیسری بہن ہے مجھے نام نہیں یاد رہا، وہ جائیں گی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر پانی پھینکیں، آپ کے بھائی کو کالر سے پکڑ کے لے جائیں، آپ کے لیڈر کو کالر سے پکڑ کے لے جائیں، جیل میں لے جائیں، بیمار نہ ہو، بیمار کر دیا جائے، آنکھ خراب ہو جائے، وہ آپ کے لیے وہاں سرنڈر نہ کرے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آگے بڑھتے ہیں جی صاحبو۔ جب مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، موسم اچھا نہیں ہے، میں پھر چیزیں رپیٹ کرتا ہوں، برے حالات ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہینڈز اپ کر چکے ہیں۔ 28ویں ترمیم پیپلز پارٹی نہیں کرے گی، نون لیگ بھی نہیں چاہتی۔ مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کے 28ویں ترمیم کو روک سکتے ہیں، ورنہ 29ویں بھی آئے گی، ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سب سے مراد سب پاکستانیوں کا، نظام کا، وہ تو خیر آپ سوچیں گے پہلے بھی ہوا ہے۔ تو یہ ملاقاتیں ڈیل کے تحت، چلو میں مان لیتا ہوں عوام نہیں نکلتے آپ اس لیے کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے کہنے کے اوپر ڈیل کے تحت ملاقاتیں کریں گے، اس ڈیل کو پورا بنائیں گے، تو انہوں نے آپ کے اوپر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، تو یہ وقت گزر جائے گا، اور جب کل وہ تگڑے ہو جائیں گے دوبارہ، پہلی تو بات ہے ہو نہیں سکتے، تو جو کام مزاحمت سے کرنے والا ہے اس کو ڈیل کے تحت اور ایسے کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں، جو کہ اچھی بات ہے، ایسی ہونا چاہیے، میں نہیں چاہتا ملک کے اندر کوئی خون خرابہ ہو، لوگ لڑیں ایک دوسرے کو مار دیں، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے صاحب، عمران خان کو یہ نظام کسی صورت نہیں چھوڑے گا جو اس کو کالر سے پکڑ کے عدالت کے اندر سے گرفتار کر کے لے جا کے 300 ایف آئی آریں بعد میں کاٹ کے عدت میں نکاح والا کیس بنا کے ٹانگ میں گولیاں مار کے لنگڑا کہہ کے ایف آئی آر نہ کاٹ کے ظالم کو پناہ دے کے مظلوم کو زخمی کو عدالت بلاتا ہے، وہاں سے اریسٹ کر لیتا ہے، جو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا وہ نظام دین، وہ یہ نظام، یہ طاقتور عمران خان کو کیسے اس طرح کی حرکتوں سے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ ہے اور یہ ہنی ٹریپ ہے صاحبو، یہ نہیں ہوگا، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن کس کو کیا ملے گا، کس کی کیا نیت ہے صاحبو؟ آپ میری نیت پہ اور میں آپ کی نیت پہ تو شک نہیں کر سکتے نا۔ بندے کا اور اللہ کا رابطہ نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، آپ نے سنا ہے نا، تو کوئی بندہ دوسرے کی نیت نہیں جان سکتا خدا کی ذات کے سوائے، ماں باپ بھی نہیں جان سکتی اولاد کی، لیکن جہاں نیت جاننا ہی ضروری نہیں ہے، سب کو پتہ ہے ان اسٹیبلشمنٹ والوں کی نیت کیا ہے، تو پھر خدا پہ کیوں چھوڑ دیں؟ بھائی جان وہ نہیں چھوڑیں گے ان کو، انہیں بشرا بیگم ہضم نہیں ہوتی، اگر انہوں نے چھوڑنا ہوتا تو آج وہ عبید فاروق کے بھائی کو پکڑتے، کیا وہ شاہ محمود قریشی کو چھوڑنا دیتے؟ جو یاسمین راشد صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ حال کرتے، بشرا بیگم کی آنکھ خراب، صنم جاوید کی آنکھ خراب، کتنے لوگوں کو مار دیا، تو لہٰذا یہ ہنی ٹریپ لگتا ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، یہ مجھے پتہ ہے خان صاحب جب تک جیل میں ہے، میں نے اکنامکس پڑھی ہے 4 سال، وہ نہیں ملک چل سکتا، ایک چھوٹی سی ہٹی نہیں چل سکتی۔ بات کہنے کی یہ ہے صاحبوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں مان لیتا ہوں یہ مثبت ہیں، کچھ برف پگھلے گی چیزیں ہوں گی، کون کس کے ساتھ ڈیل کرے گا، اتنا سارا کچھ کہہ کے وہ سارے حالات کر کے اور پھر آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو یہ مجھے بات ممکن دکھائی نہیں دے رہی۔ لہٰذا وقت یہ ہے کہ جیسے بھارت کے اندر کاکروچ پارٹی بن گئی، نیپال بنگلہ دیش اس سے 100 گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ ہمارے پاس صاحبو یوتھ ہے، چیزیں ہیں، ان کو موبلائز کیجئے، یہ کوئی کاکروچ جنتا پارٹی نہ بنائے، پارٹی پہلے سے ہے، انہیں ایک اچھا لیڈر چاہیے باہر، جو جیل میں لیڈر ہے جس نے ان کو شعور دیا ہے، ان سے کام لیا جائے، ملک میں کوئی بہتری آئے، کوئی خاموش، کوئی اچھا، کوئی انقلاب آئے، اس نظام سے جان چھوٹے۔ ساری زندگی سکندر مرزا اور لیاقت علی خان، سکندر مرزا سے لے کے عمران خان تک ڈیلیں بناتے رہیں گے، وہ ڈیلیں بنانی ہوتی تو اس سے پہلے بھی ڈیلیں بناتے رہے، اتنا ظلم جبر اور ستم برداشت کیا ہے، تو لہٰذا کوشش کیجئے، وقت اچھا ہے، حالات اچھے ہیں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ملک چل نہیں رہا، تو لہٰذا اس طرح سے کچھ کر کے دیکھتے ہیں، تو خدا کرے یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اللہ کرے ان کی نیت ٹھیک ہو جائے۔ ابھی گئے ہیں محسن نقوی صاحب پہلے، اور آپ آرمی چیف بھی ادھر ہیں، اور چیزیں ہیں، ایران جنگ کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں، وقت کی قلت ہے، بصورت دیگر میں اس میں بھی بات کرتا، لیکن پاکستان کی جو اب تک خارجہ پالیسی رہی ہے نا، یہ آپ دیکھیے گا، چین، یہ سارے لوگ، یہ بیڑا غرق ہو جائے گا، میں اتنا ضرور کہوں گا، لیکن جنگ ہونے کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ مجھے لگ رہے ہیں۔ ایران بھی ڈٹا ہوا ہے اور امریکہ کو بھی پتہ نہیں
کہ ایسی مصیبت میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے کہ باہر نکلنے کا اس کو بھی راستہ نہیں مل رہا، سارے ایگزٹ جو ہیں وہ بند ہوئے ہوئے ہیں. تو صاحب وہ اپنا خیال رکھیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.